हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले अनाउंसमेंट करता चलूं क्योंकि आज के बाद सिर्फ और सिर्फ 5 दिन आप लोगों के पास बच जाएंगे जिसमें आप अपने मॉक टेस्ट की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन आप करवाने का सिंपल तरीका ये है कि मैं रजिस्ट्रेशन लिंक जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ जाकर ये जो है रजिस्ट्रेशन अपनी कर सकते हैं। और इस टेस्ट की डेट जो है वो 30 जनवरी 2022 होगी और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो 26 जनवरी है। सो आज हमारी 21 तारीख है। तो बहुत जल्द से जल्द जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवा कर इस टेस्ट का हिस्सा बन जाएं। तो इसी हवाले से मैं रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दूंगा। ठीक है, इसी हवाले से आज हमारा लेक्चर जो है वो है जनरल नॉलेज के हवाले से। लेक्चर नंबर 3 हम अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिनमें पहले लेक्चर के अंदर हमने कोर्स आउटलाइन आपको बताई थी कि कौन सा कोर्स हम क्या क्या चीज़ें उस कोर्स के अंदर हम अपने आप को कवर करवाएंगे। और सेकंड लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी जिसमें हमने जो टॉपिक पढ़ा था वर्ल्ड सीक्रेट एजेंसीज़ के हवाले से पढ़ा था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, उसमें से हम जो एक पार्ट है हमारा उसको हम कवर करने जा रहे हैं। और इसी हवाले से वो काफ़ी कवर भी हो चुका था सेकंड लेक्चर के अंदर। तो आज हम उस टॉपिक को कवर करेंगे ताकि जो है वो मज़ीद हम आगे लेक्चर्स की तरफ बढ़ सकें। तो लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उन्होंने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लिया होगा ताकि इनको बर वक्त हमारा लेक्चर मिल सकेगा। ठीक है, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ जिसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी, CTBT हम जिसको बोलते हैं, तो ये कब जो है हुई है? तो ये हुई है सितंबर 1996 के अंदर। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव बेन टेस्ट बेन ट्रीटी जो है ये कब साइंड हुई है? तो यहाँ पर आपने इसको देखना है, इसको ये साइंड यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये कब साइंड हुई है। तो ये साइंड हुई है सितंबर 1996 के अंदर। इसके हवाले से जैसा कि मेरा एक रूल है कि मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जहाँ पॉसिबल होता है वो देता हूँ। द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी प्रोहिबिट्स एनी न्यूक्लियर वीपन टेस्ट एक्सप्लोजन और एनी अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये क्या करती है, ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी क्या करती है, ये प्रोहिबिट करती है कि कोई भी नेशन जो है वो कोई भी आपका न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ना करे। ठीक है, उसकी रोकथाम के लिए ये जो एक टेस्ट बेन ट्रीटी है ये काम करती है। ठीक है, उस हवाले से क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। व्हेन डिड ब्रिटिश रिलिंक्विश द कंट्रोल ऑफ हांगकांग? हांगकांग को जो वो था कंट्रोल था वो ब्रिटिश ने कब छोड़ा था? ठीक है, तो जैसा कि पता है हांगकांग इस वक्त किस चीज़ कहाँ का पार्ट है? ये इस वक्त चाइना का पार्ट है। ये आपने याद रखना है ताकि आपकी साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाते जाएं। तो ये चीज़ें आप साथ साथ याद रख लिया करें। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है तो ब्रिटिश जो एम्पायर था, जैसा कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश ने हुकूमत की है, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली पूछा जा रहा है व्हेन डिड ब्रिटिश रिलिंक्विश द कंट्रोल ऑफ हांगकांग? तो वो कंट्रोल जो है वो कब छोड़ा गया था? तो वो छोड़ा गया था 1997 के अंदर। ये याद रख लीजिए कि ब्रिटिश एम्पायर ने कंट्रोल जो है हांगकांग का ये 1997 के अंदर ही, यानी पर्टिकुलरली आप डेट याद करना चाहते हैं, ऑन जुलाई 1 1997 हांगकांग वाज पीसबली हैंडेड ओवर टू चाइना। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन अ सेरेमनी अटेंडेड बाय न्यूमरस चाइनीज़ ब्रिटिश एंड इंटरनेशनल डिग्निटरीज। ठीक है, तो पर्टिकुलरली चाइना को जो है ये हैंड ओवर कर दिया गया था हांगकांग। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, काफ़ी टेस्ट के अंदर ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टैब्लिश्ड इन, यानी जो आपकी पीपल ऑफ रिपब्लिक चाइना है ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, यानी इसका मतलब है ये कब इंडिपेंडेंस इन्होंने हासिल की थी? तो वो अक्टूबर 1949 को हासिल की थी। इसको आपने याद रखना है। ठीक है, आगे चलकर काफ़ी एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि बहुत दफ़ा आपसे पूछा जाता होगा एग्जाम्स के अंदर। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज फर्स्ट पब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? लैंग्वेज पूछी जा रही है कि जो पहला मैनिफेस्टो था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये किस लैंग्वेज के अंदर जो है ये पब्लिश हुआ था? तो ये जर्मन लैंग्वेज के अंदर पब्लिश हुआ था। ठीक है,
اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اب اس کے حوالے سے اس کا آتھر بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ سم ٹائمس آپ سے آتھر پوچھا جاتا ہے. دا آتھر آف کمیونسٹ مینیفیسٹو واز کارل میکس اینڈ فریڈرچ ایگلس. تو یہ دو جو ہے یہ ان کے آتھر تھے, ٹھیک ہے, اور یہ جرمن لینگویج میں لکھی گئی تھی, اور پہلا یہ جو مینیفیسٹو ہے کمیونسٹ مینیفیسٹو وہ کارل مارکس نے لکھا تھا. کوشچن نمبر 30 ہے دا ٹریٹی آف لوسانے واز سائنڈ آن. ٹریٹی آف لوسانے کیا ہے, اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو پڑھاتا ہوں. تو یہ ٹریٹی آف لوسانے جو ہے یہ کب سائن ہوئی تھی, یہ 1923 کے اندر سائن ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹریٹی آف لوسانے جو ہے یہ 1923 کو سائن ہوئی تھی. اس کے بعد دا ٹریٹی آف لوسانے واز اے پیس ٹریٹی, یہ ایک پیس ٹریٹی تھی, ٹھیک ہے, negotiated during the Lausanne Conference 1922-1923 and signed in the Palais de Romaine, ٹھیک ہے. لوسانے سوئٹزرلینڈ کا یہ شہر ہے جہاں پر یہ سائن ہوئی تھی 24 جولائی 1923 کے اندر, ٹھیک ہے. ایک پیس ٹریٹی تھی, ٹریٹی آف لوسانے. اگر آپ سے کوئی اور اس کو کوشچن کو تبدیل کر کے پوچھا جا سکے واٹ واز ٹریٹی آف لوسانے, تو یہ ایک پیس ٹریٹی تھی, ٹھیک ہے, جو کہ 24 جولائی 1993 کو سوئٹزرلینڈ کے اندر سائن ہوئی تھی. اچھا, کوشچن نمبر 31 ہے واٹ واز دی پیریڈ آف عباسیڈ ڈائنیسٹی. عباسیڈ ڈائنیسٹی جو تھی اس کا جو پیریڈ کیا تھا, ٹھیک ہے, وہ تھا 750 سے لے کے 1258 تک اس کا پیریڈ تھا, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. بہت امپورٹنٹ ایونٹس جو بھی دنیا کی ہسٹری کے اندر ہوئے ہیں, میں نے پرٹیکولرلی اس سے جو ہے ایک چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو کہ ایگزامس میں پوچھی جاتی ہیں, یہ آپ کو آنی چاہیے, ٹھیک ہے. ہو واز دا فرسٹ رولر آف اوٹومان امپائر. عثمان امپائر کا جو ہے وہ رولر کون تھا اوٹومان امپائر کا سب سے پہلا, تو وہ عثمان ون تھا, ٹھیک ہے. عثمان ون واز دی فرسٹ رولر آف اوٹومان امپائر, ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 33 ہے دا کیپٹل آف اوٹومان امپائر واز کائرو, بغداد, قطر یا قسطنطی پول, ٹھیک ہے. تو قسطنطی پول تھا جس کو ہم اردو میں قسطنطنیہ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 34 کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ہو واز دی فاؤنڈر آف امید ڈائنیسٹی. تو جب یہ ڈائنیسٹیز حوالے سے ایف آئی اے کے جو لیکچرز تھے جس میں ہم نے یہ بڑے ڈیٹیل سے پڑھا تھا, اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عباسید ڈائنیسٹی کب سے کب رہی, پھر امید ڈائنیسٹی کب سے کب رہی ہے, ساری ڈائنیسٹیز. اور ہم جو ہے پاکستان اسٹڈیز کا لیکچر ہے جو کہ پلے لسٹ میں موجود ہے, غالباً لیکچر نمبر 1 سے لے کر لاسٹ لیکچر تک ہم نے ڈائنیسٹیز کو کور کیا ہے, تو اس میں بھی ہم نے آپ کو پڑھایا ہے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ فاؤنڈر تھے کس ڈائنیسٹی کے, وہ فاؤنڈر تھے امید ڈائنیسٹی کے, ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. نیکسٹ کوشچن کی طرف ہم بڑھتے ہیں. دا بیزنٹائن امپائر, آپ نے یہ سنا ہوگا, یہ جو آج کل ارطغرل ڈرامہ چل رہا ہے اس میں جو بھی اس ڈرامے کو فالو کرتے ہیں تو وہ اس لفظ سے جو ہے وہ بخوبی واقف ہوں گے. دا بیزنٹائن امپائر کولیپسڈ وین دا اوٹمان ترکس, کیونکہ یہ ترکس تھے, کیپچر قسطنطی پول. قسطنطی پول انہوں نے کب کیپچر کیا, وہ کیا تھا 1453 کے اندر, ٹھیک ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, تاریخی سوال ہے. اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ. کوشچن نمبر 36 ہے صلاح الدین ایوبی ایمرجڈ ایز دی ہیرو آف دا مسلمز ان فرسٹ کروسیڈ, سیکنڈ کروسیڈ, تھرڈ کروسیڈ یا فورتھ کروسیڈ. تو صلاح الدین ایوبی جو ہے یہ مسلمانوں کے ہیرو جو ہے ایمرج ہوئے تھرڈ کروسیڈ کے اندر, ٹھیک ہے. اچھا, کوشچن نمبر 37 ہے دا اوٹمان امپائر واز ایلیمنیٹڈ فرام دا ورلڈ میپ. اب یہ جو ہے پاکستان اسٹڈیز کا بھی یہ کوشچن ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو شاید پڑھایا بھی تھا ایف آئی اے کا جب ہم سلیبس کور کر رہے تھے, اس میں ہم نے پڑھا تھا اس حوالے سے کہ اب جیسا کہ یہ جو خلافت عثمانیہ تھی اس کو ختم کیا گیا, یہ تحریک جو ہے اسٹارٹ ہوئی 1919 کے اندر, پھر پرٹیکولرلی 1919 کے اندر اوٹمان امپائر کو جو ہے ورلڈ میپ سے الگ کر دیا گیا. کب الگ کیا گیا, 1922 کے اندر, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. کوشچن نمبر 38 ہے ایٹ دا ٹائم آف کربلا ٹریجڈی. اب جب کربلا ٹریجڈی ہوئی ہے, ہم سب مسلمان اس ٹریجڈی سے واقف ہیں. وچ ڈائنیسٹی واز رولنگ دی اسلامک ورلڈ. اس وقت کون سی ڈائنیسٹی جو ہے وہ اسلامک ورلڈ پر حکمرانی کر رہی تھی, تو اس وقت جو ہے امید ڈائنیسٹی جو ہے وہ حکمرانی کر رہی تھی. اور امید ڈائنیسٹی کے جو اس وقت تخت پر بیٹھے تھے وہ یزید تھے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ ہے ہماری اسلامک ہسٹری کے حوالے سے اور ورلڈ ہسٹری کے حوالے سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن کو دیکھتے ہیں. کوشچن نمبر 39 ہے وچ از موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ان ٹرمز آف گورنمنٹ سروسز, جس میں بہت زیادہ انٹرویوز کے اندر آپ سے پوچھا جاتا ہے اور ٹیسٹ کے اندر بھی پوچھا جاتا ہے.
دا سوویٹ انویژن آف افغانستان ٹک پلیس آن. اب سوویٹ یونین کے حوالے سے میں نے آپ کو پڑھا چکا ہوں شاید پچھلے لیکچرز کے اندر. ٹھیک ہے, سوویٹ یونین کیا تھی؟ سوویٹ یونین جو ہے رشیا سے پہلے ایک یونین بنی تھی جس میں کافی سارے ممالک تھے. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے افغانستان پر جو ہے وہ قبضہ کہہ لیں یا ان پر دھاوا کب بولا تو وہ دسمبر 1979 کے اندر انہوں نے جو ہے انویڈ کیا افغانستان کو. ٹھیک ہے, اچھا یہ اس کے حوالے سے چند ایک بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں. دا سوویٹ یونین انویڈڈ افغانستان آن December 24, 1979 under the pretext of upholding the Soviet-Afghan Friendship Treaty. The treaty was signed in 1978 and the two countries agreed to provide economic and military assistance. ٹھیک ہے, کوشچن نمبر 40 ہے, دا بوسٹن ٹی پارٹی ٹک پلیس ان وچ ایئر. اب یہ جو بوسٹن ٹی پارٹی تھی یہ ایک بہت بڑے ملک کی آزادی کا سبب بنی, یا ایک اور یوں کہہ لیں کہ ایک ملک جو اس وقت سپر پاور ہے اس کی انڈیپینڈنس کا سبب بنی. تو میں جی ہاں بات کر رہا ہوں یو ایس اے کی. ٹھیک ہے, پرٹیکولرلی آپ یاد رکھ لیا کریں جو ایڈیشنلی میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. جب بوسٹن ٹی پارٹی کا جو انسیڈنٹ ہے وہ ٹک پلیس ہوا 1773 کے اندر, تو یہی ایک تحریک تھی. جس طرح پاکستان کی تحریک میں 1857 کی جنگ آزادی کا ایک بہت بڑا کردار تھا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یو ایس اے کی جو ایک خود مختاری یعنی انڈیپینڈنس میں بوسٹن ٹی پارٹی کا جو انسیڈنٹ تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا ان کی آزادی کے لیے. اب اس کو پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا, یہ کیا تھی. Boston Tea Party, December 16, 1773, incident in which 342 chests of tea belonging to the British East India Company were thrown from ships into Boston Harbor by American patriots. اب American patriots جو لوگ تھے, ایک ٹی جو ہے ایک کیا کہتے ہیں اس کو جا رہی تھی. ٹھیک ہے, اس میں جتنا بھی سامان تھا ان شپس کے اندر تو وہ انہوں نے اس پر پھینک دیا تھا. and disguised as a Mohawk Indians. The Americans were protesting both a tax on tea. اب امریکنس کیا کر رہے تھے؟ امریکنس جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے جو ٹیکس لاگو کیا گیا تھا ٹی کے اوپر, ٹیکسیشن وداؤٹ ریپریزنٹیشن اینڈ دین پرسیوڈ مونوپلی آف دی ایسٹ انڈیا کمپنی. اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو پورا خطہ تھا ایون 90% میں اگر کہوں یا 85% جو پوری دنیا کا رقبہ ہے اس وقت, ان سب پر یہ برٹش امپائر نے حکومت کی ہے. ٹھیک ہے, برٹش امپائر نے بہت زیادہ جو ہے پوری دنیا پہ آلموسٹ 85% جو خطہ ہے اس پر حکومت کی ہے. ایون جو آپ کا یو ایس اے ہے اس نے بھی برٹش امپائر سے جو ہے وہ آزادی حاصل کی تھی. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے. اگر آپ اس چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو آپ ورلڈ ہسٹری کو سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اسی حوالے سے آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ٹریٹی آف ورسیلیز اینڈ ان, جو ٹریٹی آف ورسیلز تھی یہ کب اینڈ ہوئی تھی؟ یہ اینڈ ہوئی تھی ورلڈ وار 1 کے بعد. ٹھیک ہے, ٹریٹی آف ورسیلز اینڈ ہوئی تھی. اب یہ دیکھیں اس کو حوالے سے پڑھ لیتے ہیں. آن جون 28, 1919 the treaty of Versailles was signed at the palace of Versailles outside Paris, France. The treaty was one of several that officially ended 5 years of conflict known as the Great War, World War I. جب ٹریٹی آف ورسلیز سائن ہوئی تو اس نے کیا چیز اینڈ کی؟ اس نے ورلڈ وار اینڈ کی, ون اینڈ کی. ٹھیک ہے, کوئی بھی ٹریٹی سائن ہوتی ہے, ٹریٹی سائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹریٹی جو ہے کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے یا کسی چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے سائن کی جاتی ہے. بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن آ رہا ہے. یونائٹڈ عرب ایمریٹس از اے فیڈریشن آف 7 ایمریٹس. اب یونائٹڈ ایمریٹس جو ہے, عرب ایمریٹس جو ہے جس کو ہم یو اے ای بھی بولتے ہیں, اس کے اندر کتنی فیڈریشنز ہیں؟ اس کے اندر 7 فیڈریشنز ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ The United Arab Emirates is an elective monarchy formed from a federation of 7 emirates consist of ابو دھابی جو کہ اس کا کیپٹل ہے, عجمان, دبئی, فجائرہ, راس الخائمہ, شارجہ اینڈ القوین جو ہے, یہ 7 جو ہے ایمریٹس جو ہیں موجود ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اندر. یہ کوشچن جو ہے ایف پی ایس سی میں بہت بار پوچھا جا چکا ہے تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے 43. دا بولشیوک ریولوشن از ایسوسیٹڈ وچ کنٹری. تو بولشیوک جو ریولوشن ہے یہ رشیا سے کیا ہے؟ ایسوسیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن کو ہم دیکھ لیتے ہیں. کوشچن نمبر 44 ہے نیلسن منڈیلا واز دی پریزیڈنٹ آف وچ کنٹری.
نیلسن منڈیلا جو ہے وہ کس ملک کے جو ہے وہ صدر رہے؟ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ یا زمبابوے؟ تو نیلسن منڈیلا جو ہیں وہ ساؤتھ افریقہ کے صدر رہ چکے ہیں. اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. The presidency of Nelson Mandela began on 10 May 1994 when Nelson Mandela, an anti-apartheid activist, lawyer and former political prisoner, was inaugurated as a president of South Africa and ended on June 1999. تو ان جون 1999 تک جو ہے یہ ساؤتھ افریقہ کے صدر بھی رہے اور یہ تقریباً جو ہے if I am not wrong یہ 27 سال جو ہے انہوں نے جیل میں بھی گزارے. یہ کوشچن بھی بہت بار پوچھا جاتا ہے کہ نیلسن منڈیلا نے کتنے سال جو ہے وہ پریزن میں گزارے. تو وہ یاد رکھے گا وہ اس نے 27 سال جو ہے وہ پریزن میں گزارے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے 45. The world's first postage stamp was introduced in what year? تو فرسٹ postage stamp جو ہے وہ 1840 کے اندر انٹروڈیوس کروائی گئی. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے پڑھ لیجئے. The penny black was the first adhesive postage stamp used in a public postal system. It was first issued in the United Kingdom, referred in philatelic circles as a Great Britain, on May 1, 1840, but was not valid for a use until 6 May. The stamp features profile of Queen Victoria. تو کون سی پوسٹیج اس پر کون سی جو ہے وہ خاتون چھپی تھی؟ وہ کوئین وکٹوریا جو ہے اس پوسٹیج پر جو ہے وہ چھپی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے دا جارج واشنگٹن بیکیم دا پریزیڈنٹ آف یو ایس اے ان وچ ایئر؟ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جارج واشنگٹن آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس اے کے پہلے صدر بھی رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو 1789 کے اندر جارج واشنگٹن جو ہے وہ امریکہ کے پہلے صدر منتخب ہوئے. آن اپریل 13, 1789 جارج واشنگٹن اسٹینڈنگ آن دا بالکنی آف فیڈرل ہال آن وال اسٹریٹ ان نیو یارک ٹک ہز اوتھ آف آفس ایز دی پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس. ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ دیکھ لیتے ہیں. کوشچن نمبر 47 ہے دا ٹیپو سلطان wrote a letter to which government to help him against British army rule in India? تو ٹیپو سلطان جن کا ایک مشہور قول ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے، ایک بہت ہی نڈر مجاہد تھے مسلمانوں کے جنہوں نے برٹش آرمی کے رول کے اگینسٹ جو ہے انہوں نے مدد مانگی تھی. کس گورنمنٹ سے؟ تو انہوں نے جو ہے وہ خط لکھا تھا فرانس کی گورنمنٹ کو کہ انہیں مدد پرووائڈ کی جائے اگینسٹ برٹش آرمی. ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 48 ہے ہو از کالڈ دی فادر آف ہسٹری؟ جو فادر آف ہسٹری ہے وہ کون کہلاتے ہیں؟ وہ ہیروڈوٹس جو ہیں وہ فادر آف ہسٹری کہلاتے ہیں. سم ٹائمس آپ نے پاسٹ پیپرس میں بھی دیکھا ہوگا یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے. ہیروڈوٹس از انڈاؤٹلی دا فادر آف ہسٹری بورن ان ہیلیکارنیسس، جو بھی ہے پروننسیشن تھوڑا سا مشکل ہوتی ہیں اس ورڈز کی. ان آئونیا ان دا 5th century BC he wrote the histories. In this text are found his inquiries which later became the modern scholars to mean facts of history. ٹھیک ہے، تو فادر آف ہسٹری کہلاتے ہیں یہ. ٹھیک ہے، how is the event that led to the invasion in 2001 of Afghanistan by USA؟ اب یو ایس اے نے جو ہے وہ انویڈ کیا تھا افغانستان 2001 کے اندر. یہاں پر پوچھا جا رہا ہے and its allies is known as، وہ ایونٹ کیا کہلایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس ایونٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس ایونٹ کو مشہور جو ایونٹ ہے اس کو 9/11 کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک ہم میں سے اس واقعے سے واقف ہے جس نے جو ورلڈ کی جو ہسٹری تھی، کورس آف دا ہسٹری جو ہے پوری دنیا کی اسپیسیفکلی مسلمانوں کے لیے چینج کر دی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ کوشچن کو دیکھ لیتے ہیں. محمد علی جناح encouraged Muslim soldiers serving in British Indian Army and sent 600 soldiers who fought for freedom of which Muslim country in 1945? انڈونیشیا، سعودی عربیہ، ملائیشیا، ٹرکی. تو محمد علی جناح نے جو ہے جو کہ سولجرز تھے انڈین آرمی کے اندر، تو 600 مسلمان سولجرز کو جو ہے انکریج کیا اس وقت کہ وہ جائیں اور مسلمانوں کی جو ہے وہ مدد کریں. کس ملک کے لیے؟ کس ملک کی جو ہے 1945 کے اندر انہوں نے کہا کہ جا کر مدد کریں؟ انڈونیشیا، سعودی عربیہ یا ملائیشیا، ٹرکی. تو انہوں نے 600 جو مسلمس سرو کر رہے تھے برٹش آرمی کے اندر ان کو انکریج کیا کہ وہ جائیں اور فریڈم کے لیے لڑیں، انڈونیشیا کے فریڈم کے لیے لڑیں 1945 کے اندر. ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 51 ہے
اگین وہی کوشچن آ گیا جو میں نے آپ کو پیچھے اس کے حوالے سے بریف بھی کر دیا. دا بوسٹن ٹی پارٹی از ایسوسیٹڈ ود فرینچ ریولوشن, رشین ریولوشن یا امریکن انڈیپینڈنس آف ایجپٹ. تو امریکن انڈیپینڈنس کے حوالے سے یہ بوسٹن ٹی پارٹی جو ہے وہ فیمس ہے. ٹھیک ہے, کوشچن نمبر 52 ہے ہو ریوولٹ اگینسٹ اکبر دین الہی فرسٹ آف آل. تو پاکستان اسٹڈی کے اندر میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ دین الہی کس نے جو ہے وہ متعارف کروایا تھا, وہ اکبر نے, یعنی جو اکبر تھے انہوں نے دین الہی جو ہے وہ متعارف کروایا تھا. تو اس کے اگینسٹ جو ہے ان میں سے کون سی پرسنالٹی جو ہے اس کے اگینسٹ آئی, وہ حضرت مجدد الف ثانی نے جو ہے وہ سب سے پہلے آواز اٹھائی, اس کے اگینسٹ آواز اٹھائی دین الہی کے. ٹھیک ہے, اس میں کافی ایسی چیزیں تھیں جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں تھی, اس وجہ سے حضرت مجدد الف ثانی نے اس کے لیے اگینسٹ میں جو ہے وہ ریوولٹ کھڑا کیا. کوشچن نمبر 53 ہے وین ڈیڈ ایڈولف ہٹلر بیکم چانسلر آف جرمنی. تو ایڈولف ہٹلر جو ہے وہ 1933 کے اندر جرمنی کے چانسلر بنے. اسی حوالے سے ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو بتاتا چلوں ایڈولف ہٹلر کے حوالے سے. ایڈولف ہٹلر اپریل 20 1889 کو پیدا ہوئے اور یہ اپریل 30 1945 کو جو ہے یہ مر گئے. was appointed Chancellor of Germany in 1933 following a series of electoral victories by the Nazi Party. He ruled absolutely until his death by suicide in April 1945. تو ڈیتھ کاز کیا تھا جو بتایا جاتا ہے ایڈولف ہٹلر کا, وہ تھا ورلڈ وار 2 کے اندر ان کو بری طرح سے جو ہے وہ شکست ہوئی تھی, جس کے بعد وہ دل برداشتہ ہو کے انہوں نے سوئسائڈ کر لی. He became the citizen of Germany in 1932. تو وہ سٹیزن جو ہے جرمنی کے 1932 کے اندر بنے. ایڈولف ہٹلر was born in آسٹریا, تو وہ آسٹریا کے اندر پیدا ہوئے. ایڈولف ہٹلر was awarded with a bravery in World War I آئرن کراس جو ہے ان کو یہ ایوارڈ سے نوازا گیا. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن کو دیکھ لیتے ہیں. کوشچن نمبر 54 ہے which country was attacked by China in 1962, جس کو سینو وار بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. انڈیا اور چائنا کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی 1962 کے اندر جس کو سینو وار بھی کہا جاتا ہے. تو وہ انڈیا اور چائنا کے درمیان 1962 کے اندر ہوئی تھی, جس میں انڈیا کو بری طرح شکست ہوئی تھی. دا سینو Indian war between China and India occurred in October-November 1962. A disputed Himalayan border was the main cause of the war. ٹھیک ہے. Question number 55 ہے which military alliance came to an end with the decline of USSR. تو کون سا ملٹری الائنس جو ہے وہ بنا تھا جس کے نتیجے میں جو ہے وہ الائنس جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا. تو ڈکلائننگ آف USSR کے ساتھ جو ہے ورسا پیکٹ جو تھا اس کا خاتمہ ہو گیا تھا. کوشچن نمبر 56 ہے دا 100-year war was fought between فرانس اینڈ انگلینڈ. فرانس اور انگلینڈ کے درمیان جو ہے 100 year of war جو ہے وہ لڑی گئی. ٹھیک ہے, بہت ہی مشہور وار تھی جو کہ 100 سال جو ہے وہ چلی ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت بار پوچھا جاتا ہے, انٹرویو میں مجھ سے ایک دفعہ یہ سوال ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. دا نیم آف فلورنس نائٹنگیل از ایسوسیٹڈ وچ وار. جو ایک یہ اب فلورنس نائٹنگیل کیا تھی, یہ ایک نرس تھی. ٹھیک ہے, شی واز اے نرس. اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کس وار سے ہے, کس وار سے اس کا تعلق تھا. وہ کریمین وار ہوئی تھی, اس سے اس کا تعلق تھا. شی واز اے فلنتھراپسٹ اینڈ اے نرس. کوشچن نمبر 58 ہے جو کہ آج کا ہمارا لاسٹ کوشچن ہے اس لیکچر کا. ٹھیک ہے, اس کو دیکھنا ہے آپ نے. ہو واز دی پریزیڈنٹ آف USA ڈیورنگ ورلڈ وار 1. ورلڈ وار 1 کے درمیان یہ اس میں جو ہے امریکہ کے جو صدر تھے وہ کون تھے, وہ تھے ووڈرو ولسن. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, بہت بار یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے یہ ٹاپک جو ہے آلریڈی آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا ہے. نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہمارا ٹاپک کور ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. ٹھیک ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ٹاپک کور کرنے جائیں گے, کیونکہ ہمارا ٹاپک ختم ہو گیا. میں بتانے کا وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ورلڈ ریکارڈز, دنیا میں ڈفرینٹ ورلڈ ریکارڈز قائم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے ہم اب دیکھیں ورلڈ سیکرٹ ایجنسیز کا ٹاپک ہم نے کور کر لیا ہے اینڈ دیئر ہیڈ کوارٹرز بھی کمپلیٹ کر لیا ہے. موسٹ امپورٹنٹ ایونٹس آف دا ورلڈ ہسٹری جو کہ میں نے 58 کوشچنس کے اندر جو بھی امپورٹنٹ ورلڈ ایونٹس ہوئے تھے پوری دنیا میں, ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے 58 کوشچنس رکھے ہیں. اب ورلڈ ریکارڈز کیا ہیں دنیا کے,
اس کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے کوسچنس رکھوں گا. تو آپ نے جو ہے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور موک ٹیسٹ کا لازمی حصہ بننا ہے جو کہ 30 جنوری کو ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اس میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ اگین بتاتا چلوں کہ 26 ہے. ٹھیک ہے، رجسٹریشن کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں. آپ نے وہاں سے وہ رجسٹریشن کا لنک دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہے. اور اگر کوئی رجسٹر ہونا چاہتا ہے، اگر اس کو لنک نہیں ملتا تو وہ اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے وہ لنک مجھ سے لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.